मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ एमरजेंसी है। शनाया क्लास रूम में खड़ी सर अब्ताहाज की मिन्नतें करती बोली, मगर वो लब भींच कर कहने लगी, जब भी टेस्ट की बारी आए यही बहाना होता है तुम्हारा। चुपचाप बेंच पर जाकर बैठो। शनाया को नीचे कुछ गीला महसूस हो रहा था। खड़ूस कहीं का, आज ही घर जाकर 3 तलाकें एक साथ न दी तो कहना। तभी उसका यूनिफॉर्म सुर्ख हुआ तो उसकी सहेली ने बैग में रखा एक्स्ट्रा पैड निकाल कर दिया। दोनों क्लास के आखिरी बेंच पर बैठी थी। जैसे बेंच के नीचे घुसकर उसने ट्राउजर नीचे किया, अब्ताहाज उसके सर पर आकर खड़ा हो गया। स्टैंड अप शनाया, अगर अब किसी के बोलने की आवाज़ आई तो बेंच पर खड़ा करके मुर्गा बना दूंगा। क्लासरूम में गर्जदार आवाज़ गूंजी तो सबको साम सूम चुका था। सिवाय उसके वो फौरन चिंगम तेज से चबाते हुए दिल में कहने लगी, खड़ूस कहीं का, घर में तो दूसरी दफ़ा मांगने पर कोई सालन नहीं देता होगा। लगता है सर अपनी बीवी से नाश्ते में पराठों की जगह बैलन खाकर आई हैं, तभी इतनी भड़ास निकल रही हैं। अंदर से सर ने पलट कर उसकी तरफ देखा था, फिर कहने लगे, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, उसके बाद लड़का हो या लड़की दोनों पूरी क्लास के सामने मुर्गा बनेंगे। शनाया मज़ीद कोई शरारत करना चाहती थी जब उसे नीचे नमी फूटती महसूस हुई। एकदम से उसकी रंगत जर्द पड़ने लगी। घबरा कर वो सीधी सर के सामने आई थी। सर, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़, बहुत इमरजेंसी है। शनाया की आवाज़ में गड़गड़ाहट थी, लेकिन वजूद के अंदर तूफान बरपा था। पेट के निचले हिस्से में उठने वाले शदीद मरोड़ और टीसें अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसे मुबहम सा अंदाज़ा था कि शायद ये वही वक्त है जिसके बारे में माँ ने उसे इशारों कनाइयों में ख़बरदार किया था। देखो बेटा, अगर कभी पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द उठे या तुम्हें लगे कि कोई चीज़ तुम्हारे रोके नहीं रुक रही या कपड़ों पर कोई दाग लगे तो घबराना मत। फ़ौरन मेरे पास आना और कहना कि अम्मी, मेरे आयाम शुरू हो गया, मैं तुम्हें संभाल लूँगी। मगर ये वक्त स्कूल में इस भरी क्लास के सामने शुरू हो जाएगा, इसका उसे गुमान तक नहीं था। बेइज्जती और कर्ब के दोराहे पर खड़े होकर उसने आखिरी बार वॉशरूम जाने की इजाज़त मांगी थी। सर, मेरी बात सुने प्लीज़, मुझे एक बार वॉशरूम जाने देना। मगर सर पलट कर उसे इंतहाई गुस्से से देखने लगे। जब भी किसी सरप्राइज़ टेस्ट की बारी आए, यही फरार का रास्ता मिलता है तुम्हें। चुपचाप जाकर बेंच पर बैठो। उसके अंदरूनी कर्ब से लाइलम उसे डांट रहे थे। शराय ने रोने वाली शक्ल बनाकर दोबारा इल्तिजा करनी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले वो उसे खामोश करवा चुके थे। खड़ूस कहीं का, हिटलर, कभी इस पर भी ऐसा वक्त आए तब इसको पता चले। शनाया दिल ही दिल में ये कहती हुई आखिरी बेंच पर अपनी सहेली के पास आकर बैठ गई थी। शनाया, तुम्हारी कमीज़ पर सुर्ख दाग लगा है। रमला ने घबरा कर उसके कान में सुरगोशी की। क्या रमला, अब मैं क्या करूं? वो बिल्कुल हड़बड़ा गई थी। रुको, मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा पैड है, मैं देती हूँ, तुम वॉशरूम जाकर पैड लगा लो। रमला ने बैग से पैड निकाल कर बेंच के नीचे से शनाया के हाथ में थमाया था, जिसे ये भी नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये लो, और जैसे ही सर मुड़े चुपके से भाग जाना। उसने हाँ में सर हिलाया था। सर अब्ताहाज ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए मुड़े तो शनाया दबे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसी वक्त अगली बेंच पर बैठे लड़के ने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिराई तो धड़ाम की आवाज़ पर सर अब्ताहाज ने फ़ौरन पीछे पलट कर देखा। ये क्या बदतमीज़ी है? सर को अचानक अपनी तरफ देखता पाकर शनाया बुरी तरह घबरा गई थी। उसके हाथ से पैड छूट कर सीधा फर्श पर जा गिरा। ओ भाई, ये देखो, ये क्या लेकर घूम रही है? एक लड़का ऊंची आवाज़ में हंसा तो पूरी क्लास में कह के गूंजने लगे। शनाया ने झुककर फर्श से पैड उठाया और क्लास से बाहर भाग गई। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। अगर किसी लड़की पर ऐसा वक्त आता तो तुम्हें अपनी नज़रें फेर लेनी चाहिए, ना कि उसका तमाशा बनाना चाहिए। ये तुम्हारी माँओं बहनों के साथ भी हो सकता है। अगर अब किसी के मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। पूरी क्लास पर साम सूम गया था, लेकिन शनाया तब तक स्कूल के गेट से बाहर निकल चुकी थी। सर अब्ताहाज को एकदम से शदीद शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उनका अपना माथा भी पसीने से शराबूर हो चुका था। कितनी बार शनाया ने उनसे इजाज़त मांगी थी कि वो वॉशरूम जाना चाहती है, लेकिन उन्होंने उसे जाने की इजाज़त ही नहीं दी। बेचारी छुप कर जा रही थी और गिर कर उसके हाथ से वो प्राइवेट चीज़ छूट गई। ये सोचकर ही अब्ताहाज का दिमाग घूम चुका था। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी।
کہ اس کی وجہ سے شنایا پوری کلاس کے سامنے شرمندہ ہو کر رکھی۔ شاید اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی تھی۔ دراصل اس نے ابتہاج کی ناک میں دم ہی اس قدر کر رکھا تھا، ہر بار جب بھی وہ کلاس میں پڑھانے کے لیے آتا تو اس کی شرارتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھی اور ٹیسٹ سے تو کوسوں دور بھاگتی تھی۔ ابتہاج کو جان بوجھ کر تنگ کیا کرتی تھی۔ ابتہاج نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں کرے گا، لیکن آج ہونے والے واقعے نے اسے واقعی شرمندہ کر دیا تھا۔ امی میں اب کبھی اسکول نہیں جاؤں گی، شنایا نے روتے ہوئے دروازہ پٹخا اور ماں کے گلے لگ کر بلک اٹھی۔ اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا اور آنکھوں کی باڑ توڑ کر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شنایا، کیا ہوا ہے؟ نصرت بیگم نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ تو رو کیوں رہی ہے؟ شنایا نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی قمیض کی پشت کا وہ حصہ سامنے کر دیا جہاں گہرا سرخ داغ موجود تھا۔ نصرت بیگم نے اس داغ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ممتا کا تڑپتا ہوا رنگ ابھر آیا۔ پاگل لڑکی، بس اتنی سی بات پر یوں رو رہی ہو؟ یہ کوئی رونے یا ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی اب بالغ ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے۔ ہر لڑکی اس مرحلے سے گزرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم رو کر خود کو ہلکان کر لو۔ آپ نہیں جانتی امی وہاں کیا ہوا۔ شنایا نے تڑپ کر ماں کا ہاتھ جھٹکا۔ پوری کلاس کے سامنے میرے ہاتھ سے بیٹھ گر گیا۔ سب لڑکے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں اب کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں مر جاؤں گی لیکن دوبارہ اسکول کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی۔ بس بس، بہت ہوا تماشا۔ اب اس گھر کو ماتم کدا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو ایسے رو رہی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی آسمان ٹوٹ کر تمہارے سر پر گر گیا ہو۔ تم نے اپنی بیٹی کو پہلے سے بتا نہیں رکھا تھا کہ یہ وقت ہر لڑکی پر آتا ہے؟ یہ تو ویسے ہی رو رو کر ڈرامے کر رہی ہے۔ میری بھی تو بچیاں ہیں، وہ بھی اس وقت سے گزری ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی ان کو اس بارے میں آگاہی دے رکھی تھی۔ تمہیں تو نہ اپنی بیٹی کی پرورش اچھی کرنی آئی بلکہ الٹا دوسروں کے سامنے ذلیل و خواری کرواتی آئی ہو۔ کمرے کے دروازے پر رخسانہ ممانی زہر کھند آواز میں بولی اور ہاتھ میں جھاڑو پکڑے آستینے چڑھائے طنزیہ نظروں سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھنے لگے۔ ممانی کے الفاظ سن کر شنایا کا دل مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ بھابھی، میری بچی پہلی صدمے میں ہے، پلیز اس وقت اس پر رحم کریں۔ نصرت بیگم التجا کرنے لگی۔ اور میں کس کس پر رحم کھاؤں؟ ممانی نے پھنکارتے ہوئے جھاڑو ایک طرف پٹکے۔ تم ماں بیٹی کے نخرے اٹھانے کے لیے یہاں کوئی حاتم تائی نہیں بیٹھا۔ جب لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ اسے نہیں پڑھنا تو کیوں زبردستی اسے اسکول بھیجنے پر تلی ہو؟ وہ پڑھنا چاہتی ہے بھابھی، بس آج ایک حادثہ۔ شنایا کی ماں کہتے کہتے رک گئی تو رخسانہ نے تیکھا وار کیا۔ رکھو اپنے ہاتھ سے اپنے پاس، اب یہ پڑھ لکھ کر کوئی افسر بنے گی کیا؟ یہ بڑی ہو گئی ہے اور جوان جہاں لڑکی کو گھر بیٹھا کر مکاریاں سکھانے کے بجائے کوئی کام کاج کرواؤ یا اس کے ہاتھ پیلے کرو اور یہاں سے نکالو۔ میرے سر پر پہلے ہی اپنے بچوں کا بوجھ کیا کم ہے جب اس جوان لڑکی کی چوکیداری کرتی پھروں؟ بھابھی، یہ میرے بھائی کا گھر ہے، آپ ہمیں بوجھ نہیں کہہ سکتے۔ نصرت کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پہلی بیٹی کی وجہ سے پریشان دیکھ کر دکھی ہو رہی تھی اور اب رخسانہ سر پر سوار کھڑی لفظوں کے تیر برسانے لگی تھی۔ بھائی کا گھر ہے، تمہاری جاگیر نہیں۔ اپنے اس مرے ہوئے سہاگ کا رونا کسی اور کے سامنے رونا۔ اگر اس گھر میں ٹکنا ہے تو کل سے یہ نوابزادی اسکول چھوڑ کر کچن سنبھالے گی اور جھاڑو پونچھا کرے گی، ورنہ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور راستہ ناپو۔ رخسانہ یہ حکم پھینک کر پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی تھی، لیکن اس کے الفاظ نے نصرت بیگم کے دل کے زخموں کو یکسر ہرا کر دیا تھا۔ کمرے میں آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی بچی کو ان مخصوص ایام کے بارے میں تفصیل سے بتایا، پھر اسے گرم گرم دودھ لا کر دیا۔ لیکن شنایا بری طرح سہم چکی تھی۔ اسے ابھی بھی اپنی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی، پورے وجود میں درد تھا اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر کہنے لگی، امی کب ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا؟ ممانی کو جب دیکھو ہمیں تانے دیتی رہتی ہیں، سارا دن آپ کا گھر کے کام کاج میں گزر جاتا ہے۔ میں بھی اسکول سے آتی ہوں تو ممانی اور ان کی اولاد آرام سے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور ہم پر حکم چلاتی ہے۔ ہم نے اف تک نہیں کی، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ساری زندگی میری ایسے ہی گزر جائے گی؟ مجھے کبھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ سن کر نصرت بیگم فوراً اس کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، ارے نہیں میری بچی، تو راج کرے گی راج۔ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو تم تو میرے پاس کسی کی امانت ہو۔ جس دن اپنے سسرال چلی جاؤ گی
پھر دیکھنا وہاں کیسے سب تمہارے ناز نخرے اٹھاتے ہیں۔ میری بچی کو اپنے سسرال میں شہزادوں کی طرح رہنا پڑے گا، کوئی سے کوئی کام نہیں کروائے گا۔ اپنی شادی کا سن کر وہ اپنی ماں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی نہیں میں شادی نہیں کروں گی، شادی کے بعد تو سر پر اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، مجھے تو بس آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ مگر نصرت بیگم سوچ چکی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ وہ مزید اپنی بچی کو یوں پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی بچپن کی سہیلی کو فون کیا اور کہنے لگی وہ جوان ہو گیا سلمہ، اب اپنی امانت لے جاؤ۔ دوسری طرف سے سلمہ بیگم تشویش سے بھرپور انداز میں بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو نصرت؟ وہ تو ابھی اتنی چھوٹی ہے، شادی کے بعد کے معاملات کو جھیلنے کے قابل بھی نہیں ہوئی۔ آج کل کی بچیوں کو بھلا وقت کہاں لگتا ہے، وقت سے پہلے ہی ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہو نا تمہارا بیٹا اس سے 10 سال بڑا ہے، جوان جہاں بھرپور مرد ہے۔ اب اگر شنایا دلہن بن کر اس کے کمرے میں آئے گی، دونوں ایک ہی بستر پر سوئیں گے تو میں اسے روک تو نہیں سکوں گی۔ ایسا نہ ہو کل کو وہ شوہر کا لمس جھیل نہ سکے اور تم ہی شکایت کرنے لگو کہ بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا۔ وہ اب چھوٹی نہیں رہی سلمہ، حالات نے صرف وقت سے پہلے عورت بنا دیا۔ میری عزت اور اس کے باپ کی آبرو سب تم سے وابستہ ہے۔ اگر تم آج نہیں آئی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، کیونکہ رخسانہ کو تم جانتی ہو، وہ جینے نہیں دیتی اس کو۔ نصرت کی آواز میں واضح شکست خوردگی تھی۔ اچھا میں سمجھ گئی ہوں، کل ہمارے پھر مل کر رخصتی کی تاریخ رکھیں گے۔ تم فکر مت کرو، وہ میری امانت ہے، اسے زیادہ دن رخسانہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ ابتہاج اپنے اسٹڈی روم میں فائلوں کے ڈھیر میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کی نگاہیں کسی لفظ پر نہیں ٹھہری تھی۔ وہ اجازت مانگ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک سرد آہ نکلی۔ اس کے پیریڈز کا پہلا دن تھا۔ ایک نوعمر لڑکی کے لیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی جسمانی تبدیلی، ہارمونز کا طوفان، پیٹ میں درد، وہ سب کتنا خوفناک رہا ہوگا اس کے لیے۔ اس کے دل میں کسک سی اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ بلوغت کا مطلب صرف قد بڑھنا نہیں بلکہ ایک مکمل عورت بننے کا وہ کٹھن سفر ہے جس میں جسم ایک نئی پراسرار سمت مڑ جاتا ہے۔ وہ جوانی کی وہ دہلیز ہوتی ہے جہاں لڑکیاں بہت خوفزدہ ہونے لگتی ہیں۔ ان کا جسم ایک ایسے عمل سے گزرتا ہے جو بظاہر تو فطری ہے، مگر وہ سرخ داغ اس عمر میں کسی بھی لڑکی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ مجھے اندازہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں، ایک جوان ہوتی ہوئی لڑکی بھی ہے۔ ابتہاج کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے کتابوں میں پڑھی تھی، مگر عملی طور پر پہلی بار وہ ان کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اس کی ماں سلمہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ امی آپ اس وقت؟ ابتہاج تیاری پکڑو، کل ہم نصرت کے گھر جا رہے ہیں، رخصتی کا وقت آ گیا ہے، ماں نے اسے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تو ابتہاج کہنے لگا، امی کیا ہم اس بات کو ختم نہیں کر سکتے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اس بچی کو اپنے سر نہیں باندھ سکتا، اور اب بھی کہہ رہا ہوں آپ یہ ضد چھوڑ دیں۔ میں ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار مرد ہوں، گاؤں کا سو کالج جاہل گوار نہیں جسے آپ شادی کا بولیں گے اور وہ ہنسی خوشی خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے گا۔ میں اپنی مرضی سے خود لڑکی پسند کر کے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسی لڑکی جو میری ذمہ داری اٹھا سکے، میرے کمرے میں رہے، میرے حقوق پورے کر سکے، جب میں آؤں تو میرے لیے کھانا بنائے، میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرے اور ہم دونوں ایک دوسرے کا زندگی کے مختلف مراحل میں ساتھ دے سکے۔ لیکن وہ لڑکی مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی کالج تک بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ بھلا اس لڑکی کو میں بیوی بنا کر کیسے اپناؤں؟ پتہ نہیں آپ کی سہیلی کو بھی کیا سوچی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے شاید آپ کی خاموشی اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے وہ۔ میں کسی بھی لڑکی پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہونے دے سکتا۔ مجھے بیوی چاہیے، گود میں اٹھا کر لوریاں دینے کے لیے بچی نہیں۔ سلمہ بیگم جانتی تھی ان کا بیٹا ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر کچھ ایسی باتیں کرے گا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، میں اپنا فیصلہ تمہیں سنا چکی ہوں۔ آج وہ ہماری امانت ہے اور اتنے سالوں بعد ہم اس امانت میں بددیانتی نہیں کر سکتے۔ وہ بچی نہیں، تمہاری منکوحہ ہے ابتہاج۔ ماں نے اسے سختی سے باور کرایا۔ تب ابتہاج کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس وقت بھی اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہوں۔ یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا تھا، صرف آپ کا ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ میں اپنی زندگی میں کسی انجان لڑکی کو نہیں لانا چاہتا۔ وہ انجانی نہیں، تمہارے
باپ کے دوست کی بیٹی ہے، اس کے باپ کی وفات پر تم نے اسے قبول کیا تھا اور اب تم اپنی زبان سے مکر رہے ہو۔ میں نے کوئی زبان نہیں دی تھی امی، زبان آپ نے دی تھی، ابتہاج نے سرد لہجے میں کہا تو سلمیٰ بیگم آگے بڑھ، ان کی آنکھوں میں اٹل فیصلہ تھا۔ میرا دیا ہوا وعدہ تمہارا دیا ہوا وعدہ ہے۔ جس دن نکاح پڑھایا تھا تم نے اپنے ہاتھ سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اب پیچھے ہٹنے کا مطلب ہے اپنی غیرت کا سودا کرنا۔ میں اپنی سہیلی کو زبان دے چکی ہوں، اب تم نے میری بات ڈالی تو یاد رکھنا تمہاری ماں کا سر جھک جائے گا۔ کیا تم اپنے باپ کی قبر کا تقدس پامال کرو گے؟ ابتہاج خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں کے اس جذباتی وار کا دفاع کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کا اتنا ہی اصرار ہے تو ٹھیک ہے، میں آؤں گا، لیکن آپ یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں اسے وہ مقام دوں گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ سلمیٰ تعصب سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، وقت سب بدل دیتا ہے ابتہاج، بس تم کل کے لیے تیار رہنا۔ اگلے دن گاڑی میں بیٹھے ابتہاج کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس بوجھ کو اٹھانے جا رہا وہ اس کی ہی کلاس کی طالبہ تھی جس کی تذلیل کا ذمہ دار وہ بنا تھا۔ بہت جلدی ہے بیٹی کو بیاہ نے کی، اس گھر سے اس کا بوجھ تو اترے گا، لیکن دیکھنا وہاں بھی کوئی راج نہیں کرے گی۔ اگر شادی کرنی تھی تو کچھ گھر گھاٹ کا سکھا دیتی، اسکول کالج کے چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ رخسانہ نے صبح سے زہر اگلنا شروع کر دیا تھا، لیکن نصرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کا سسرال جانا ہی اس کی زندگی کی واحد راحت ہے، لیکن جب گاڑی کا ہارن بجا اور سلمیٰ نے آنے کی اطلاع ملی تو شنایا کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ بڑی مشکل سے تو اس نے یہ وقت گزارا تھا، ابھی تو اس کا درد کچھ کم ہوا تھا، لیکن پھر یہ رخصتی کی ڈیٹ فکس کرنے کی خبر سن کر صدمے سے اس کے پیٹ کا نچلا حصہ پھر سے دکھنے لگا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس کھڑوس سر کو وہ زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی اب وہی اس کا شوہر بننے والا تھا۔ جب سے نصرت بیگم نے اسے اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا تب سے ہی وہ روئے جا رہی تھی اور رو رو کر اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اماں پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں گی، جاب کر لوں گی، پلیز میری شادی مت کروائیں۔ مگر نصرت بیگم بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے اور تم اس کی بیوی ہو، اتنے سالوں سے تم اس کے نکاح میں ہو، اور میری سہیلی سلمیٰ بہت اچھی ہے، دیکھنا مجھ سے بھی زیادہ وہ تمہیں پیار کریں گی، تمہیں کبھی کوئی دکھ پہنچنے نہیں دے گی، اور ان کا بیٹا بھی یقیناً ان کے جیسا ہی ہوگا، بہت اچھا اور محبت کرنے والا۔ مگر شنایا تو اس بارے میں سن کر ہی بہت زیادہ گھبرا چکی تھی، ابھی تو وہ سمجھداری کی عمر کو بھی نہیں پہنچی تھی۔ کچھ روز پہلے تو اس کی ایک سہیلی کی منگنی طے ہوئی تھی جو اپنے منگیتر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور دونوں حد سے زیادہ رومانٹک باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ وہ شنایا کی پکی سہیلی تھی اس لیے شنایا کو اسکول میں آ کر بتاتی تھی۔ شنایا بھی بیوی کے رشتے سے بالکل انجان تھی، لیکن اس کی سہیلی نے جب اسے تھوڑا بہت اس بارے میں بتایا تھا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا تھا اور شرم سے اس کے کان کے لو تک سرخ ہو گئے تھے۔ اگلے 2 دن تک تو اس کی آنکھوں سے نیند بھی اٹھ چکی تھی، بار بار اپنی سہیلی کے الفاظ یاد کر کے وہ گھبرا جاتی، تو کبھی پیٹ میں گدگدی سی اٹھنے لگتی، اور اب اس کی اپنی ہی رخصتی ہونے والی تھی۔ نہ جانے اس کا شوہر کیسا تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، وہ سوکھے پتی کی مانند کانپ رہی تھی۔ گاڑی گیٹ پر رکتے ہی ابتہاج اترا، اس نے ایک نظر گھر کے دروازے پر ڈالی اور بیزاری سے اپنی ماں کو دیکھا۔ چلے امی جلدی ختم کرتے ہیں اس تماشے کو، سلمیٰ نے اسے گھور کر خاموش کروایا۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو ابتہاج کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے اس کی زندگی میں ایک طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ شنایا اپنے کمرے میں بیڈ پر پڑی کانپ رہی تھی، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کون آیا ہے، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں شنایا، نصرت نے کمرے میں آ کر کہا، چلو ان سے مل لو، اب ان کا گھر ہی تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ شنایا نے نفی میں سر ہلایا، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں باہر نہیں آؤں گی، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لے۔ نصرت بچی کہاں ہے؟ سلمیٰ نے نصرت کو اکیلے آتے دیکھ کر تشویش سے پوچھا۔ سلمیٰ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی اسے سر آنکھوں پر منظور ہے۔ لو سن لو بھائی، ابھی سے نوابزادی کے نخرے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ رخسانہ نے موقع پاتے ہی زہر اگلا۔ سسرال والے دہلیز پر کھڑے اور محترمہ اندر منہ چھپا کر بیٹھی، پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے، اگر پڑھ لکھ کر کوئی بڑا تیر مار لیا ہوتا تو بندہ مانتا بھی،
اب اکلی ماں کو صاف انکار کر دیا کہ اسکول کا منہ نہیں دیکھوں گی، اسی لیے تو انہیں رخصتی کی پڑی ہے۔ ابتہاج کی ماں نے رخسانہ کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو اس کے لب سل گئے۔ پھر وہ نصرت کے قریب آئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی بخش لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں نصرت، میں سب سمجھتی ہوں، معصوم بچی ہے، ڈر رہی ہوگی، لیکن میں اب اسے مزید یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے رخ موڑ کر ابتہاج کی طرف دیکھا، اگلے اتوار کی تاریخ پکی ہے، ہمیں کوئی زیادہ دھوم دھام نہیں کرنی، بس اپنی امانت کو سادگی سے بیاہ کر لے جاؤں گی۔ اگلے اتوار کا سورج نصرت بیگم کے دل میں امید کی کرن اور شنایا کی آنکھوں میں اندیشوں کا سمندر لے کر طلوع ہوا تھا۔ رخسانہ ممانی نے رسمیں دنیا نبھانے کے لیے گھر کے صحن میں چند کرسیاں لگائی تھیں اور محلے کی چند خواتین کو بلایا تھا۔ سلمیٰ بیگم اپنے ساتھ ابتہاج کے تایا تائی اور کچھ قریبی دوستوں کو لے کر نہایت سادگی سے بارات کی صورت میں پہنچ چکی تھی۔ ابتہاج سفید کرتے شلوار اور کندھے پر گہرے رنگ کی شال ڈالے گاڑی سے اترا۔ اس کے چہرے پر وہی ناگواری قائم تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شفق کی سرخی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ نصرت بیگم نے قرآن پاک کا سایہ بیٹی کے سر پر کیا اور اسے سلمیٰ بیگم کے حوالے کر دیا۔ شنایا لرزتے قدموں سے چادر میں لپٹی ہوئی باہر آئی تو ابتہاج گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ گھونگھٹ کی اوٹ کی وجہ سے نہ ابتہاج اس کا چہرہ دے سکا اور نہ ہی شنایا نے سر اٹھا کر اپنے اس مجازی خدا کو دیکھا جس کے رحم و کرم پر اب اس کی زندگی کی ڈور تھی۔ جب گاڑی ابتہاج کے خوبصورت پورچ میں آ کر رکی، سلمیٰ بیگم نے گاڑی سے اترتے ہی ایک ملازمہ سے پانی کا پیالہ منگوایا اور بڑی محبت سے شنایا کے سر کے اوپر سے وار کر اس کی نظر اتاری۔ میری پیاری بچی، میں تہہ دل سے تمہارا استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تم دونوں کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے اور میری بچی کو ہر بری نظر سے بچائے۔ انہوں نے شنایا کے چادر سے ڈھکے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ اسی لمحے ابتہاج نے چھوٹی سی چادر میں لپٹی دلہن پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کے وجود سے جھلکتا ہوا بچپنا دور سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بنا کوئی بات کیے وہیں سے سیدھا راہداری کا رخ کرتے ہوئے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ہر ایک چیز ادھر ادھر پٹک کر رکھ دے۔ ایک تو وہ 6 فٹ سے تجاوز کرتے قد کا حامل تھا، اس کی بیوی بمشکل اس کے سینے تک بھی نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیوار میں لگے آئینے میں دیکھتا ہوا اپنے جذبات پر قابو پانے لگا۔ ہر مرد کی طرح اس کے بھی جذبات تھے کہ من چاہی بیوی اس کے گھر میں آئے اور وہ اس کے ساتھ اپنی یادگار رات بنائے، لیکن جس قدر وہ باڈی بلڈر لمبا چوڑا تھا، اسے تو بس معصوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ اسے جھیل پائے گی بھی یا نہیں۔ اگر اس نے اس کے ساتھ ذرا سی بھی سختی کا مظاہرہ کیا تو وہ جس قدر وہ موم کی گڑیا جیسی تھی کہیں بکھر ہی نہ جائے۔ یہ سوچ سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا کہ اب شادی تو کر لی، لیکن مزید 5-10 سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب وہ اسے سہنے کے لائق ہو اور وہ اپنی شادی کے بعد اس رشتے کا آغاز کرے۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے ایک سرد سانس لی اور شنایا کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر والی منزل پر بنے ابتہاج کے کمرے میں لے آئی۔ شنایا کا دل اس اجنبی اور بڑے سے کمرے کو دیکھ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم ممتا سے بھرپور لہجے میں اسے سمجھانے لگی، دیکھو شنایا بیٹی، یہ زندگی کا وہ نیا موڑ ہے جہاں ایک لڑکی اپنے بچپنے کو پیچھے چھوڑ کر مکمل عورت بنتی ہے۔ اب تم کسی کی شریک حیات ہو۔ شوہر کا دل جیتنا ہی عقل مند عورت کا سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے اور اس بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے پہلی ہی رات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مرد فطری طور پر تھوڑا سخت اور جذباتی ہوتا ہے، لیکن عورت کی نرمی اور اس کا سلیقہ اس کے غصے کو پگھلا دیتا ہے۔ جب ابتہاج کمرے میں آئے تو اس کی مرضی اور اس کے قرب کو خوش دلی سے قبول کرنا۔ ایک اچھی بیوی کبھی اپنے شوہر کی خواہش اور اس کے لمس سے دوری اختیار نہیں کرتی، بلکہ خود کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ جسم اور روح کا یہ ملاپ ہی میاں بیوی کے رشتے کی اصل بنیاد ہے۔ تم گھبرانا مت، بس اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا۔ اب میں چلتی ہوں، ابتہاج جاتا ہوگا۔ یاد رکھنا کہ آج کی رات تمہیں اس کا دل جیتنا ہے۔ وہ چپ چاپ ہاں میں سر ہلا چکی تھی۔ کمرے کو دیکھ کر اسے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کا شوہر کون ہوگا، کیسا ہوگا، یہ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ جب سلمیٰ بیگم نے گھر میں کہیں بھی ابتہاج کو نہ دیکھا تو سیدھا اس کے اسٹڈی روم میں گئے۔ اسٹڈی روم میں وہ اپنی
रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा आंखें मूंदे हुए था। एक गहरी सांस खारिज करके सलमा बेगम कहने लगी, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आज की रात भी किताबें पढ़ोगे? जाओ, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो बड़ी सर्द नज़रों से अपनी माँ को देखकर कहने लगा, मामा ज़बरदस्ती रुखसती तो करवा लाई हैं, लेकिन देखा आपने उसको मेरे सामने, वो एक तिनके के बराबर है। मैं फूंक मारूंगा और वो उठ जाएगी, और आप मुझे बार बार उससे रिश्ता बनाने को कह रही हैं। फॉर गॉड सेक मामा, बस कर दें। मुझसे ये सब कुछ अब मज़ीद नहीं देखा जाता। वो बहू बन कर आ गई तो ठीक है, लेकिन कमरे में जाकर अगर मैंने उसके साथ रिश्ते का आगाज़ किया तो बिला वजह कोई तमाशा खड़ा हो जाएगा। वो ढके छुपे अल्फाज में अपनी माँ को बताना चाहता था कि बस किसी तरह फ़िलहाल इस लड़की का और अब्ताहाज का कमरा वो अलग ही रखे। लेकिन सलमा बेगम कहने लगी, बेटा बीवी है वो तुम्हारी, इतनी भी कोई नाजुक नहीं होती। उसका वजूद पहले से ये बता रहा है कि वो शादी के लायक हो चुकी है। तुम शौहर हो उसके, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा एक शरीफ और तमीज़दार इंसान है। वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे उसके साथ जुड़े रिश्तों को तकलीफ़ पहुँचे। अब्ताहाज खामोश हो चुका था। उनके जाने के चंद मिनट बाद अब्ताहाज कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ पर शनाया का दिल बुरी तरह से डर गया था। अब्ताहाज सुस्त कदमों से चलकर बेड के पास आया, फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, देखो लड़की, मैं जानता हूँ कि बहुत साल पहले हमारा निकाह हो चुका था, चाहे जिन हालात में भी हुआ। सुना है तुम भी स्कूल में पढ़ रही थी। यकीनन पढ़ाई की तरफ ध्यान होगा, ना कि शादी और इन सारी जिम्मेदारियों की तरफ। मगर बहरहाल मैं तुम पर किसी किस्म का भी ज़बरदस्ती बोझ नहीं डालूंगा। जैसे जैसे अब्ताहाज बोल रहा था, रोते हुए शनाया के वजूद में सुइयां चुभने लगे थे। उसके पूरे वजूद में ज़लज़ला सा आ गया। ये आवाज़ तो सर अब्ताहाज की थी। वो एकदम से गड़बड़ा चुके थे और खुद से हम कलाम होकर कहने लगी, मेरे होने वाले शौहर की आवाज़ सर से इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है? कहीं दोनों जुड़वां भाई तो नहीं? वो यही बातें सोच रही थी जब अब्ताहाज ने उसके घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया। उसके दिल में भी अपनी दुल्हन को देखने की एक चाह उभरी थी, क्योंकि आखिरकार वो भी एक मर्द था, और मर्द की ये चाहत होती है कि उसे खूबसूरत, खुद से कम उम्र और भोली भाली सी बीवी मिले। यही सोचते हुए उसने अपना हाथ उसके घूंघट की तरफ बढ़ाया। फिर जैसे उसने घूंघट उठाया, तुम, अब्ताहाज के अलग से एक फलक शगाफ चीख निकली और वह 2 कदम पीछे हट गया। सामने सुखरूसी जोड़े में मलबूस कामती हुई लड़की कोई और नहीं, उसकी वही स्टूडेंट शनाया थी। शनाया ने सहम के नज़र उठाई तो सामने अपने उसी खड़ूस सर को देखकर उसका पूरा वजूद बुरी तरह लरसने लगा। सर अब्ताहाज, आप? खौफ की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। स्कूल का वो हौलनाक मंजर एक पल में उसके जहन में घूम गया। वह बिस्तर की चादर को मुट्ठियों में जकड़ कर पीछे खिसक गई और डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। आपने मेरे साथ स्कूल में जो कुछ किया, उसके बाद तो मैं आपके साथ एक छत के नीचे रहने का सोच भी नहीं सकती। मुझे अगर ज़रा सा भी पता होता कि आप मेरे शौहर हैं तो मैं ये रुखसती कभी ना होने देती। खुद को मार लेती मगर यहाँ कदम न रखती। उसकी बात सुनते ही अब्ताहाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। उसने तब कर आगे बढ़कर शनाया को ज़ोर से जकड़ा और उसके मुंह पर सख्ती से अपना चौड़ा हाथ रख दिया। ज़ुबान बंद रखो अपनी। तुम क्या समझती हो कि मैं कोई खुशी से तुम्हें अपने कमरे में लेकर आया हूँ? ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ की इज्जत और खुशी का मामला है, इसलिए मैं खामोश खड़ा हूँ। वरना तुम जैसी चीखने वाली लड़कियों को 1 मिनट में सीधा कर सकता हूँ मैं। शनाया ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाने के लिए पूरी कुव्वत लगाई। उसकी आंखों में आंखें डालकर चैलेंजिंग अंदाज में कहने लगी, हाँ, क्या कर सकते हैं आप? बताइए ना। जो कुछ स्कूल में सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाकर आपने किया, उसके बाद आप जैसे जालिम शख्स से किसी अच्छाई की उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती। अब्ताहाज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने एक ही झटके में शनाया का नाजुक बाजू पकड़ा और उसे बेड पर दे मारा और बगैर किसी मोहलत के उसका भारी दुपट्टा खींच कर फर्श पर फेंक दिया। दुपट्टा हटते ही उसकी तेज़ चलती धड़कनें अब्ताहाज के सामने बिल्कुल अयां हो गई। अब्ताहाज उसी लम्हे बेड पर झुककर उसके वजूद पर साया फिगन हो गया और अपना भारी हाथ उसकी धड़कनों पर रखकर ज़रा सा दबाया। जैसे ही शनाया ने दोबारा कुछ कहना चाहा, अब्ताहाज ने अपने गर्म होंठ उसके कपकपाते होंठों पर रखकर उन्हें अपने कैद में ले लिया। शनाया बुरी तरह हड़बड़ाती हुई उसके नीचे से निकलने की जद्दोजहद करने लगी,
تو ابتہاج نے اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا، اس کی ہر حرکت کو مفلوج بنا دیا۔ شنایا اس کا یہ بے پناہ مضبوط لمس اپنے اوپر محسوس کر کے یکایک ساکت ہو گئی تھی، اور شدت حیا سے اس کی پلکیں جھک گئی تھی۔ ابتہاج نے اس کا کوئی عذر سنے بغیر اس کے عروسی لباس کے بندھن کھول دیے اور لمحہ بہ لمحہ اس کے پورے وجود پر اپنی نظروں کی گرمی ڈالنے لگا۔ شنایا عمر میں اس سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے پہلی بار ابتہاج کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ شنایا درد اور کرب کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی اور رونے والے لہجے میں کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے بہت درد ہو رہا۔ تو ابتہاج نے اس کے کان کے پاس جھک کر مدھم سانسوں کے ساتھ کہا، دیکھ لیا میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟ اب اگر میرے سامنے دوبارہ کبھی اپنی یہ زبان چلائی تو اتنی شدت سے تمہیں سزا دوں گا کہ سچ میں چیخنا کسے کہتے تمہیں ہمیشہ کے لیے پتہ لگ جائے گا۔ تاہم اس کی شدید تکلیف، آنسوؤں اور نازک حالوں کو دیکھتے ہوئے ابتہاج مزید کچھ کہے بغیر فوراً اس کے وجود سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ شنایا بیڈ پر پڑی اپنے گھٹنوں کو سمیٹ کر خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتی ہوئی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور روتے ہوئے بولی جا رہی تھی، کیا اسکول والا واقعہ کم تھا جو اس طرح مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا؟ میرے کپڑے دے مجھے پلیز۔ ابتہاج نے اس کی اس حالت پر مسکرا کر اسے دیکھا اور الماری سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر وہیں اس کے سامنے بے باکی سے پہننے لگا۔ شنایا نے فوراً شرم سے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور دل ہی دل میں کڑتے ہوئے بڑبڑائی، بے شرم کہیں کا خڑوس۔ شنایا کو رہ رہ کر اپنی قسمت پر افسوس ہو رہا تھا۔ کسی تو صرف ایک گھنٹہ سر ابتہاج کو اپنی کلاس میں برداشت کرنا مشکل تھا، بھلا وہ شخص کو پوری زندگی کیسے برداشت کرے گی؟ یہ شخص اس کا سانس روک کر رکھ دے گا، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ ابتہاج خود تو کپڑے پہن چکا تھا لیکن ابھی بھی بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے جو اسے اس معصوم پر ترس آ رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کی بیوی اسے کافی چھوٹی عمر کی ہوگی، مگر اب اس آفت کی پڑیا کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر نہ جانے کیوں ابتہاج کا دماغ الگ ہی سمت میں چلنے لگا تھا۔ وہ اب اس لڑکی کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، جس طرح سے اس لڑکی نے اس کی پوری کلاس میں ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، اب وہ چن چن کر بدلے سے لینے والا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ ابتہاج کے چوڑے سینے پر رکھا ہوا ہے اور ابتہاج کا ایک بازو اس کے نازک کمر کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر وہ بے اختیاری میں سمٹ کر اس کے مزید قریب آ گئی تھی اور اسی کے ساتھ لگی سو گئی تھی۔ جیسے شنایا کو اپنی حالت کا ادراک ہوا، خوف اور حیا کے شدید جھٹکے سے وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ کے پاس اپنا دوپٹہ اٹھایا اور جلدی جلدی اوڑھنے لگی۔ اس کی اس جلد بازی اور افراتفری سے ابتہاج کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ اس نے اپنی نیمہ آنکھوں سے منہ بسوڑتی اور شرم سے لال ہوتی اس چنچل سی لڑکی کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے پہلے کہ شنایا بیڈ سے نیچے اترتی، ابتہاج نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی تھامی اور اپنی طرف کھینچ کر اسے دوبارہ سیدھا اپنے اوپر گرا لیا۔ شنایا کی سانسیں ابتہاج کے چہرے کے بالکل قریب اکھڑنے لگی تھی۔ ابتہاج نے اپنی گہری نظریں اس کے گلابی چہرے پر جماتے ہوئے اس کو دوپٹہ دھیرے سے سرکایا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، اب اس دوپٹے کا کیا کام میری جان، جب رات کو میں تمہارا ایک ایک روپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں؟ بلکہ سچ کہوں تو رات کو میرا دل بالکل نہیں بھرا، میرا تو دل کر رہا ہے کہ تمہیں ابھی پھر سے دیکھوں اور چھوؤں، کیونکہ ابھی تک ہماری سواگرات مکمل کہاں ہوئی ہے، وہ تو ادھوری رہ گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ابتہاج نے اس کا دوپٹہ مکمل طور پر ایک طرف ہٹا دیا اور اپنی گرم انگلیاں اس کے گلے سے نیچے اترتی تیز دھڑکنوں پر رکھ کر آہستہ آہستہ ان سے کھیلنے لگا۔ شنایا کا پورا وجود اس سنسنی خیز لمس سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر جما کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ابتہاج کی گرفت اس کی کمر پر بہت مضبوط تھی۔ شنایا نے شرم و حیا سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سرخ چہرے کے ساتھ بولی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اتنے خڑوس ٹیچر اندر سے اس قدر بے شرم اور بے باک ہوں گے۔ کیوں کیا آپ نے رات کو ایسا میرے ساتھ؟ اور تو رات کو میرے سامنے آپ نے ٹراؤزر بھی
یہ کہتے کہتے شنایا کا چہرہ حیا سے تپنے لگا تھا اور اس نے شدت شرم سے اپنی دونوں آنکھیں زور سے مینچ لیں۔ اس کی یہ معصومیت اور شرمیلا انداز دیکھ کر ابتہاج کو اور بھی زیادہ شرارت سوچی۔ اس نے شنایا کے ہونٹوں کے قریب اپنے چہرے کو جھکایا، اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر ذرا سا اوپر کرتے ہوئے ہنس کر کہا، ارے بھائی، اب تم محض میری اسٹوڈنٹ نہیں ہو، میری حق حلال کی بیوی ہو۔ اب تم میرے سامنے اور میں تمہارے سامنے بے حجاب آنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اور سچ پوچھوں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ جو رات کو ادھورا رہ گیا تھا نا، اسے ابھی اسی وقت مل کر پورا کریں۔ نہیں پلیز، ایسا مت کیجیے گا۔ شنایا نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور آنکھیں اور بھی کس کر بند کر لی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا اور نہ ہی کچھ کرنا ہے، پلیز آپ باہر جائیں، ورنہ اگر آپ نے مجھے ذرا بھی تنگ کیا تو میں زور سے چیخوں گی اور خالہ میری چیخیں سن کر سیدھی یہاں جائیں گی۔ ابتہاج اس کی اس معصومانہ دھمکی پر ہلکا سا قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس کے اور قریب ہو گیا۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو ابتہاج ایک ہی جھٹکے میں اچھل کر شنایا سے دور ہوا۔ اس کی اس اچانک بدحواسانہ حالت کو دیکھ کر شنایا کے لبوں سے ہلکا سا قہقہ نکل گیا۔ دروازہ کھلا تو سلمیٰ بیگم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں کپڑوں کا ایک بیگ تھامے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھی نئی نویلی دلہن کو محبت بھری نظر سے دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا۔ جاگ گئی میری شہزادی؟ ابتہاج نے تنگ تو نہیں کیا نا میری بیٹی کو؟ یہ سنتے ہی شنایا نے نظر اٹھا کر ابتہاج کو ایک تیکھی گھرتی ہوئی نگاہ سے دیکھا، گویا ماں سے اس کی تمام شرارتوں کی شکایت لگا رہی ہو۔ ابتہاج اپنی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے فوراً واش روم کی طرف لپکا اور دروازہ اندر سے بند کر کے گھس گیا۔ سلمیٰ بیگم ان دونوں کی یہ معصومانہ آنکھ مچولی دیکھ کر زیر لب مسکرانے لگے۔ چھوڑو اسے، تم یہ دیکھو، یہ میکسی میں نے خاص تمہارے ولیمے کے لیے بنوائی ہے۔ باراتوں میں دھوم دھام سے نہیں لا سکی کیونکہ نصرت نے جلدی ہی اتنی مچائی تھی اور حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے، لیکن میں تم دونوں کا ولیمہ بہت ہی شاندار اور یادگار طریقے سے کرنا چاہتی ہوں۔ شام کو یہ پہن کر تم بالکل تیار ہو جانا، ٹھیک ہے؟ شنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر میں نیچے ڈائننگ ہال میں نصرت بیگم اور رخسانہ ممانی بھی پہنچ چکی تھی۔ نصرت بیگم نے جب اپنی بیٹی کو سسرال کے اس پراسائش ماحول میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ممتا کی بے پناہ خوشی اور اطمینان کے آنسو تیرنے لگے، مگر رخسانہ ممانی کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ واہ بھائی واہ، نوابزادی کا تو روپ ہی بدل گیا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے شنایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بڑے پیار سے ناشتے کی میز پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ولیمہ کی تقریب کا آغاز ہو گیا تھا اور پورا بنگلہ رنگ برنگی روشنیوں اور مہمانوں کی آمد و رفت سے چہک رہا تھا۔ شہر کے معززین رشتہ دار اور ابتہاج کے دوستوں سے گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شنایا ولیمے کے لیے تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی جس کا گھیرا سیڑھیوں کے زینوں کو چھو رہا تھا، جو اسے کسی پرستان کی شہزادی کا روپ دے رہا تھا۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں کی نظریں یکایک سیڑھیوں پر جا ٹکی۔ ابتہاج جو نیچے مہمانوں کے ساتھ کھڑا بات چیت میں مصروف اپنے دوستوں کے گروپ میں گھرا ہوا قہقہ لگا رہا تھا، انہی میں سے ایک دوست نے سگار کا لمبا کش لیتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس کھڑی شنایا کی طرف دیکھا، جو گلابی جوڑے کے گھیر اور معصوم چہرے پر حیا کی سرخی لیے کھڑی تھی۔ ہائے لک مین، شی از سو ینگ اینڈ ہاٹ، دوست نے ابتہاج کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے دبی زبان میں کہا تو باقی دوست بھی ہنس پڑے۔ ابتہاج نے ہلکی سی مغرور مسکراہٹ کے ساتھ ڈرنک کا گلاس اٹھایا تھا کہ اس کا دوست ارسلان قدم بڑھاتا ہوا شنایا کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ شنایا جو پہلے اتنے بڑے اور اجنبی ہجوم میں گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، یکایک ارسلان کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کم آن نئی نویلی بھابھی، اتنی خوبصورت شام اور آپ یوں اداس کھڑی ہیں۔ ڈانس فلور پر تھوڑا روپ بکھیریں۔ ارسلان نے بغیر کسی اجازت کے شنایا کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑی اور اسے زبردستی ڈانس فلور کی طرف گھسیٹنے لگا۔ شنایا کا دل ہول کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے بے بسی اور التجا بھری نظروں سے ہال کے دوسرے کونے میں کھڑے ابتہاج کی طرف دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ اس کا شوہر آئے گا اور اس اجنبی شخص سے اسے بچائے گا، مگر ابتہاج کو اپنے دوستوں کی باتوں میں مصروف پایا تو شنایا کے اندر خوف کی جگہ شدید غصے نے لے لی تھی۔ میوزک کی تیز دھن پر ارسلان نے بے باکی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے
شنایا کے وجود کو اپنے قریب کیا اور اس کی کمر پر اپنا ہاتھ جمایا تو شنایا کا ضبط ریت کی دیوار کی طرح ڈہ گیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ ارسلان کے منہ پر جا پڑا۔ تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ لمحے بھر کے لیے پورا ہال ساکت ہو گیا۔ ارسلان نے بخلا کر اپنے لال ہوتے گال پر ہاتھ رکھا اور غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ چیخا، "واٹ دا ہیل ابتہاج، تم سے کس مڈل کلاس اور ان پڑھ لڑکی سے شادی کر لی ہے؟ آئی تھنک اس کی تو ابھی شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ یہ تمہاری سوسائٹی اور تمہارے معیار کے ساتھ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔" ابتہاج کا چہرہ سب کے سامنے یوں تدلیل ہونے پر زرد اور پھر غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ اس نے اپنے ڈرنک کا گلاس میز پر پٹخا اور تیزی سے آگے بڑھ کر شنایا کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں اس کے گوشت میں دھنس گئی اور اسے تمام مہمانوں کی حیرت زدہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر گھسیٹتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں لے آیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی دھمک سے پورا گھر ہل گیا۔ "تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گیسٹ کے ساتھ یہ بدتمیزی کرنے کی؟ جانتی ہو وہ کتنا بڑا آدمی ہے، کس لیول کی سوسائٹی کا بندہ ہے۔ وہ ایسا ہلکا پھلکا ڈانس اور فرینکنس ہائی کلاس پارٹیز کا ایک عام حصہ ہوتی ہے، لیکن تم جیسی کلاس میں پیٹ گرا کر بھاگنے والی گھٹی اور جاہل لڑکی کو کیا پتا ہائی سوسائٹی کی عزت، ان کے ایتھلیٹس اور مینرز کا۔" پیٹ کا نام سنتے ہی شنایا کے اندر کا سارا خوف شعلہ بن کر بھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکل کر گالوں پر بہہ نکلے۔ "مجھے اپنے ان بیہودہ اور بدذات دوستوں کے سامنے یوں پیش کر کے تم آخر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے، ہاں؟ کہ تمہیں کوئی بے زبان کھلونا یا مٹی کی گڑیا مل گئی ہے جسے جب چاہو جس کے ہوس زدہ ہاتھوں کے حوالے کر کے اپنے بزنس کا فائدہ اٹھا لو؟ اگر ہائی سوسائٹی کا مطلب اپنی عورت کی عزت کا تماشا بنوانا ہے تو لعنت بھیجتی ہوں میں تمہاری اس ہائی سوسائٹی اور تمہارے اس نام نہاد معیار پر۔" وہ کچھ دیر کے لیے بالکل بے آواز ہو کر رہ گیا، پھر کسی بات کا جواب دیے بغیر الماری سے اضافی کمبل اور تکیہ نکالا اور شنایا کو چھوڑ کر اسٹڈی روم کے صوفے پر جا سویا۔ جب رات دیر تک وہ انتظار کرتی رہی مگر ابتہاج نہیں آیا تو شنایا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غصے میں ابتہاج کی انا اور خودداری پر وار کر دیا ہے، جبکہ وہی اس کا واحد سہارا ہے۔ اگلی صبح وہ ناشتے کی میز پر آئی تو ابتہاج اس سے پہلے ناشتہ کر چکا تھا۔ اور اسے دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ "اچھا موم، میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔" جبکہ سلمیٰ بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ "بیٹھو، ناشتہ کرو، میں نے کہا تھا نا شوہر کو ناراض مت کرنا۔ میں مانتی ہوں تم ابھی بچی ہو لیکن وہ غصے کا بہت تیز ہے۔ اب تم کچھ دن نصرت کے ہاں چلی جاؤ، پھر میں اسے سمجھا بجھا کر تمہیں لینے بھیج دوں گی۔" شنایا کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کچھ کہتی۔ "جی اچھا، بس اتنا کہہ کر وہ کمرے میں آئی، اپنا بیگ اٹھایا اور ماں کے گھر آ گئی۔ ابھی دہلیز پر قدم پڑے ہی تھے کہ مومانی ناک چڑھاتے ہوئے کہا، "لو بھئی آ گئی نوابزادی۔ شادی کو جمعہ 4 دن ہوئے نہیں، اب یہ بار بار مائکے آ کر پڑے گی تو اس کے خرچے کون اٹھائے گا؟ میرے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ تمہاری اس جوان بیٹی کی نوابیاں اٹھاتے پھرے۔" ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے کر آئی۔ "چھوڑ اسے، رخسانہ کی تو عادت ہے۔ تو بتا، ابتہاج ساتھ نہیں آیا؟" شنایا ماں کے گلے لگ کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ نصرت بیگم نے اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھاما اور بولی، "دیکھ شنایا، عورت کا اصلی گھر اس کے شوہر کا دل اور اس کی دہلیز ہوتی ہے۔ میں خود یہاں دوسروں کے رحم و کرم پر پڑی دن میں 100 بار تذلیل کے گھونٹ پیتی ہوں۔ اگر تم ابتہاج سے ناراض ہو کر آئی ہو، ابھی واپس چلی جاؤ اور کبھی پلٹ کر یہاں آنے کا سوچنا بھی مت۔ شوہر سخت مزاج ہو یا ناراض، عقل مند عورت اپنی اداؤں، اپنے سلیقے اور اپنے اخلاق سے اس کے دل کو موم بنا ہی لیتی ہے۔ اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانا سیکھو، ورنہ یہ بے رحم دنیا تمہیں نوچ کر کھا جائے گی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ابتہاج اس کی زندگی کی باہر ڈھال ہے اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اسے خود آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ سسرال واپس لوٹی تو اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ ابتہاج کی ناراضگی کو اپنی نسوانی اداؤں اور جذبوں سے پگھلا کر رہے گی اور درمیان کی ساری دیواریں گرا کر اس کے دل پر اپنا راج قائم کرے گی۔ ابتہاج صوفے پر نیم دراز تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار سامنے سے گزرتی شنایا پر اٹک رہی تھی۔ شنایا کا یہ بدلا ہوا انداز اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ جان بوجھ کر ابتہاج کی نظروں کا مرکز بننے کے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ کبھی اس کے صوفے کے پاس سے گزرتے ہوئے بلا وجہ دوپٹہ ڈھلکنے دیتی
اور پھر جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے ابتہاج کو دیکھتی تو کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بھیگے بالوں کو سنوارنے لگتے۔ ابتہاج جو خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اندر ہی اندر اس کے اس نئے بے باک روپ سے بری طرح بے چین ہونے لگا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی اور نظروں کا تعاقب ابتہاج کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم میں چلی گئی اور چند ہی منٹوں بعد اندر سے دلکش آواز میں پکارا، ابتہاج پلیز میرا تولیہ باہر رہ گیا، ذرا پکڑا دیجیے گا۔ ابتہاج نے گہرا سانس لیا، صوفے سے اٹھا اور تولیہ اٹھا کر واش روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے جیسے تولیہ اندر پکڑانے کے لیے دروازہ ذرا سا کھولا، شنایا کے بے باک تاثرات اور چہرے پر پھیلی شرارت دیکھ کر اس کے ضبط کا بندھن پل بھر میں ٹوٹ گیا۔ ابتہاج نے مزید کوئی موقع دیے بغیر شنایا کا ہاتھ تھاما اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ شنایا کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ابتہاج نے اسے اپنی آغوش میں اٹھایا اور سیدھا بیڈ پر لا کر لٹا دیا۔ آہ مائی گاڈ ابتہاج پلیز مجھے جانے دے، بہت بے شرم ہے آپ، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ابتہاج نے تولیہ ہاتھ میں لیا اور شنایا کے گیلے وجود کو دھیرے دھیرے پونچھنا شروع کر دیا۔ اس کا ہاتھ جیسے جیسے شنایا کی جلد کو چھوتا، دونوں کی سانسیں اور تیز ہونے لگتی۔ شنایا نے اپنی سرمئی آنکھوں میں مدہوشی اور شرارت سمیٹے ہوئے ابتہاج کا ہاتھ روکا اور مدھم لہجے میں کہا، اس دن ہماری سوگات تو ادھوری رہ گئی تھی نا سر ابتہاج، تو اب اسے پورا کر لیں۔ ابتہاج نے اس کے سرخ ہوتے گال کو اپنی انگلی سے چھوا اور اپنی بھاری سحر انگیز آواز میں بولا، تم جھیل نہیں سکو گی شنایا، اس شدت اور میری اس دیوانگی کے لیے ابھی تم بہت چھوٹی اور نازک ہو۔ شنایا نے لمحہ بھر کا توقف کیے بغیر اپنے دونوں نازک ہاتھ ابتہاج کی گردن میں ڈالے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بے باکی سے بولی، میں کہاں چھوٹی ہوں، دیکھ تو لیا تھا آپ نے اس دن میں بالغ ہو گئی تھی۔ شنایا کے ان الفاظ نے ابتہاج کے اندر ضبط کی تمام دیواریں گرا دیں۔ وہ اس کی بے باکی اور چاہت کے سامنے مکمل طور پر ہار گیا تھا۔ اس نے جذباتی انداز میں اس کے وجود کے بندھن کھولنا شروع کر دیا اور شنایا کے نازک وجود کو اپنی آغوش کی گرمی میں سمیٹ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کی گرم سانسوں سے بے تاب لمس اور دلوں کی تیز ہوتی دھڑکنوں میں بالکل ڈوبتے چلے گئے تھے۔ شنایا کے خوبصورت چہرے پر حیا ہلکے سے درد اور بے پناہ لذت کے ملے جلے تاثرات واضح تھے، جبکہ ابتہاج اس کی ہر ادا کو اپنی محبت کے رنگ میں ڈھال رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی سنہری کرنیں کمرے میں بکھری تو ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ شنایا بیڈ پر اپنے بکھرے ہوئے بالوں اور سرخ و گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ چادر کو خود پر لپیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی جھجک نہیں تھی، بلکہ وہ مکمل طور پر ابتہاج کی محبت کے رنگ میں رنگی جا چکی تھی اور اس کے وجود کا کونا کونا ابتہاج کے لمس کی گواہی دے رہا تھا۔ اس رات کے بعد ابتہاج بھی کافی خوش رہنے لگا تھا۔ اس کے غصے پر تو جیسے کسی نے پانی پھیر دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم بھی دونوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کافی خوش تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ دونوں کی عمروں میں جس قدر فرق ہے، شاید وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی زندگی میں آگے نہ بڑھ سکے، مگر دونوں کو خوش دیکھ کر وہ بھی مطمئن تھی۔ ایک دن وہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ ابتہاج فوراً سے باہوں میں بھر کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا اور پھر اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا کر اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ تب وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، ابتہاج اس دن آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ آپ کا وہ دوست میرے کتنے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار میری کمر پر ہاتھ ڈال رہا تھا اور آپ نے مجھے مڈل کلاس ہونے کا طعنہ دے دیا۔ کیا غیرت صرف مڈل کلاس لوگوں کی ہوتی ہے؟ پیسہ آ جائے تو کیا اپنی بیوی کسی کو بھی سونپ دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھو، اس کے فگر کو دیکھو۔ ابتہاج ایک پل کو خاموش ہو گیا تھا اور پھر بڑے ضبط کے ساتھ کہنے لگا، دیکھو شنایا، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں تم پر کچھ زیادہ غصہ کر گیا تھا، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف میرا اچھا دوست بلکہ میرا بھائی ہے۔ اس کی عادت ایسی ہے، حالانکہ وہ خود شادی شدہ ہے اور اس کی پسند کی شادی ہوئی، اس کے بچے بھی ہیں، بس وہ تمہیں اداس دیکھ کر خوش کرنا چاہتا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اگر اس کی نظر میں ذرا بھی خرابی ہوتی تو میں خود تمہیں اس سے دور رہنے کو کہتا۔ میں تو اپنے علاوہ کسی کی بے باک نظر بھی تمہارے گرد رکتی محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں اس طرح کی پارٹیز اور لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند تو آئندہ کے لیے میں ایسا سرکل گھر تک آنے نہیں دوں گا۔ شنایا اس کی بات سن کر ایک لمبی سانس خارج کر کے رکھے
واقعی اگر اسے کچھ برا لگا تھا تو وہ منہ سے کہہ کر بھی الگ ہو سکتی تھی، نہ کہ اتنا بڑا تماشا کرتی۔ ایک بار پھر ابتہاج اسے اپنی باہوں میں بھر گیا اور دونوں ان لمحات کو یادگار بنانے لگے۔ چند ہفتوں کی اس خوشگوار زندگی اور مسلسل قربت کے بعد ایک دن اچانک شنایا کی طبیعت خراب ہوئی اور چکر آنے کی شکایت پر ابتہاج اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے آیا تھا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مسکرا کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو سر ابتہاج صاحب، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ ابتہاج کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اگلے پل ڈاکٹر کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھیے شنایا کی عمر ابھی کافی کم ہے اور جسمانی طور پر کچھ کمپلیکیشنز کا خطرہ موجود ہے، اس لیے میں آپ کو سختی سے ہدایت کرتی ہوں کہ اگلے کچھ ماہ تک شوہر کے پاس جانے اور قربت سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا۔ ذرا سی لاپرواہی بھی ماں اور بچے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ گھر واپس آتے ہی ابتہاج نے شنایا سے فاصلہ بنانا شروع کر دیا تھا اور بیڈ کے بجائے صوفے پر سونا شروع کر دیا، لیکن شنایا جو اب ابتہاج کے لمس اور بے پناہ محبت کے عادی ہو چکی تھی، اس دوری کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ روز بہانے سے ابتہاج کے قریب آنے کی کوشش کرتی۔ دیکھو شنایا، ڈاکٹر نے منع کیا دور رہو مجھ سے، لیکن شنایا کہاں ماننے والی تھی۔ وہ جان بوجھ کر انتہائی دلکش نائٹ گاؤن پہنے صوفے پر لیٹے ابتہاج کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ابتہاج نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولی تو شنایا ہنس کر اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ دیکھیں مسٹر ہسبینڈ، آپ نے اپنی شدتوں کی عادت ڈال کر اب یہ دوری اختیار کی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنا حق چاہیے۔ آپ بیڈ پر چلیں گے اور میرے ساتھ سوئیں گے، ورنہ میں پوری رات جاگ کر بس آپ کو دیکھتی رہوں گی۔ شنایا، یہ کیا نادانی ہے، اور یہ کیا پہن کر آئی ہو تم؟ ابتہاج نے نائٹی کے ڈیپ گلے سے جھانکتی دھڑکنوں کو دیکھ کر پوچھا تو شنایا نے شرارت سے گلے پر بندھی آخری ریبن بھی کھینچ کر کھول دی اور اس کا ہاتھ اپنے نازک وجود پر رکھتے ہوئے مدہوش انداز میں بولی، ڈاکٹر نے صرف قربت سے منع کیا ہے سر۔ ابتہاج، پیار کرنے سے تو نہیں روکا نا؟ مجھے آپ کی اس دوری سے یہاں درد ہوتا ہے۔ اسے اپنے دل پر ہاتھ رکھ اس کا دھیان اپنے وجود پر مبذول کرانا چاہا۔ تم کبھی سدھرنے والی نہیں ہو شنایا، میں اگر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکوں تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ شنایا نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب جا کر للچاتے ہوئے لہجے میں بولی، تھوڑا سا نقصان تو میں اپنے شوہر کی محبت کے لیے برداشت کر ہی سکتی ہوں، دیکھتے ہیں آج آپ مجھ سے کتنی دیر دور رہتے ہیں۔ شنایا نے اس کی شرارت سے بھرپور انداز نے ابتہاج کے دل میں جذبات کا طوفان بھڑکا دیا تھا۔ ابتہاج نے اپنے ضبط کی آخری حد پر پہنچ کر شنایا کو بازو سے کھینچا اور صوفے پر اپنے اوپر گرا کر دونوں کو ایک ہی چادر کے اندر چھپا لیا۔ شنایا نے بغیر کسی جھجک کے ابتہاج کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی پیشانی، آنکھوں اور پھر گرم لبوں پر دیوانہ وار محبت کے لمس چھوڑنے لگی۔ ابتہاج کا دل شدت جذبات سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے چادر کے اندر سے ہی شنایا کا نائٹ گاؤن الگ کر دیا اور اس کے نرم و نازک وجود کو اپنے بے باک اور تپتے ہوئے جسم کے ساتھ بینچ لیا۔ شنایا بھی ابتہاج کی اس والہانہ تپش اور لمس میں اپنے تمام تر ہوش و حواس گنوا کر صرف اس کی محبت کے رنگ میں رنگتی چلی گئی تھی۔ وقت پڑ لگا کر اٹھ رہا تھا اور چند ماہ کا یہ حسین لاڈ اور احتیاط سے بھرپور سفر دیکھتے ہی دیکھتے اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں نصرت بیگم اور سلمیٰ بیگم مسلسل دعا گو تھی کہ تبھی نرس نے آ کر باہر مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی، مبارک ہو، اللہ نے جان سے بیٹے سے نوازا ہے اور ماں اور بچہ دونوں بالکل خیریت سے ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ بیگم اور نصرت بیگم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور خدا کا بے حد شکر ادا کیا۔ ابتہاج جب اپنے ننھے شہزادے کو گود میں اٹھا کر شنایا کے روم میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر بے پناہ محبت کی چمک تھی۔ شنایا بیڈ پر لیٹی مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر اور بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ابتہاج نے آگے بڑھ کر شنایا کے ماتھے پر عقیدت و محبت سے بھرا بوسہ دیا اور بچے کو اس کی گود میں رکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، شکریہ شنایا، میری زندگی کو اتنی خوبصورت اور مکمل تعبیر دینے کے لیے۔ سلمیٰ بیگم نے پوتے کا ماتھا چوما اور مسکرا کر بولی، جس بچی کو حالات نے وقت سے پہلے دکھ دیے ہیں، آج اسی نے ہمارے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ نصرت بیگم نے اپنے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کے دل سے تمام زخم اور آبلے ہمیشہ کے لیے دھل گئے۔ شنایا نے ابتہاج کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ان کی محبت کی یہ ناؤ اب تمام طوفانوں سے نکل کر
مکمل سکون اور خوشیوں کے ساحل پر اتر چکی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔